से कुछ तालीमात देते हैं। आप मुझे जानते हैं? इसका मतलब फ़ोन खूब इस्तेमाल करते हैं, तभी तो जानते हैं ना, वरना कैसा मैं नंदुरबार थोड़ी वहाँ का थोड़ी ना हूँ। तो माशाल्लाह आप लोग के जितने भी टीचर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको दूर रखें फ़ोन से और तालीम एजुकेशन के करीब आ जाए, लेकिन एजुकेशन से दूर और मोबाइल से करीब, यही है। कितने लड़कियां हैं जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट चोरी वाला है? नहीं, चोरी वाला है नहीं, फ़ोन आपका नहीं रहता, अम्मी का फ़ोन है, उसमें आपका अकाउंट रहता है। जब भी फ़ोन मिल जाता है ना, जल्दी फ़ोन लें, फिर अकाउंट खोले, पासवर्ड चेक खोले, फिर यूज़ करें, फिर बंद कर दें। ऐसा नहीं है? अच्छा, इंस्टाग्राम होता है ये पता है आपको? हाँ? सवाल ही नहीं है। इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया की बुखारी शरीफ। मदरसे में जाके बुखारी शरीफ नहीं मालूम तो हो ही नहीं सकता। ये बलाओं से बचना है, इसमें मज़ा है, लेकिन ख़तरनाक बीमारियां हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ बेटा, सुनो गौर से। ज़िंदगी होती है ना, लाइफ 60 साल 70 साल एवरेज लाइफ है इंसान की। कभी सुना आपने कि उसकी मौत इसकी वजह से हुई? ऐसा सुना? कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। हाँ, और रीनल फेल्यूर, पता है आपको रीनल फेल्यूर क्या है? किडनी फेल्यूर, किडनी फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई, ये सुना आपने? अच्छा, ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई, हार्ट अटैक की वजह से मौत। 4 चीज़ें बताया ना मैंने, एक कैंसर, दूसरा किडनी फेल्यूर, तीसरा ब्रेन हैमरेज, चौथा और भी मज़ीद बीमारियां हैं, लेकिन ये 4 जानलेवा बीमारी। डायबिटीज़ भी है, वो इंसान को खोखला कर देता है अंदर से, यानी सारे जो ऑर्गन्स हैं उसको वीक कर देता है। किडनीज है वीक है, हार्ट फंक्शन है वीक हो जाता है, सारी चीज़ें वीक हो जाते हैं। इंसान को पता ही नहीं चलता, धीरे 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 वीक हो जाता है। जैसे 4 बड़े बीमारियां मैंने लिए हैं नाम, तो इंसान के जान लेने में बड़ा रोल होता है वो लोग। बिल्कुल इसी तरह इंसान का करियर भी होता है, अपनी ज़िंदगी संवारता है ना करियर। कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई आलिम, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस में, अलग अलग फील्ड में लोग जाते हैं तो करियर संवारते हैं अपना। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जाके क्या संवारते हैं? अपने करियर को संवारते हैं। तो करियर की भी मौत होती है, जैसे ज़िंदगी की मौत है, और वो मौत की कुछ बीमारियां भी वजह बनती हैं कभी। वैसे तो मरना सब 60-70 साल में है, लेकिन कोई कैंसर की वजह से, कोई डायबिटीज़ की वजह से, कोई हार्ट फेलियर, कोई ब्रेन हैमरेज, कोई किडनी फेलियर। बिल्कुल इसी तरह ये जो बीमारियां हैं, वैसे ही करियर को ख़त्म करने वाली भी बीमारियां हैं। करियर को ख़त्म करने की जो बीमारियां हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन करता हूँ, आप लोग जायज़ा लें कि क्या ये बीमारियां मुझ में है या नहीं। एक नंबर 1, ये सोशल मीडिया एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल के करीब होना, मोबाइल का पागलपन, उसके बिना रह नहीं पाना, वालिदैन से झगड़ा कर लेना, ये एक खतरनाक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी है। अब आपको है या नहीं है वो आप जायज़ा कर लें, मेरा काम है सिर्फ बताना ये खतरनाक बीमारी है, आप में है बीमारी या नहीं है तो जल्द से जल्द इलाज, नहीं है तो फिर 2 रकात शुक्राना पढ़ लेना आपने, या अल्लाह कैंसर की बीमारी से बच गई है। समझ आ रही है बात? अब जो हंस रही हैं उनमें शायद नहीं है, जो खामोश एहतिकाफ में बैठी हैं यहाँ पर उनको ये बीमारियाँ हैं। अल्लाह जल्द से जल्द उस बीमारी से बचाए, आमीन। दूसरी जो बीमारी है वो सुस्ती है, लेजीनेस। सुना आपने कभी लेजीनेस? इसकी वजह से दुनिया में आधे टैलेंट रखकर भी कामयाब नहीं होता है। उनमें बाकायदा टैलेंट होता है, समझने की सलाहियत अल्लाह ने दे रखी होती है,
ایسا نہیں کہ جتنے انسان دنیا میں ہیں ان کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سب کو نہیں دیا اللہ نے، یہ بھی ایک نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے. آپ کا جسم پورا نعمت، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آنکھ بڑی نعمت، ورنہ کئی لوگ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، کئی لوگ کے ہاتھ ہیں ان کو پیرالسس بیماری ہوئی ہے. پیرالسس پتہ آپ لوگ کو فالج جو کہتے ہیں، ان کا دوران رک جاتا ہے. ہاتھ تو ہے، آپ کو بظاہر ہاتھ نظر آ رہا ہے لیکن ایک انگلی تک نہیں ہلا سکتے اس بیماری کا. کسی کو تو پورا جسم، آدھا جسم ہو جاتا ہے نا، پیرالسس ہو جاتا ہے، تو نہ پیر ہلا سکتے، نہ ہاتھ ہلا سکتے، نہ یہ آنکھ کام کرتی ہے، کچھ نہیں. تو یہ نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے. لیکن انسان کو کب ریئلائزیشن ہوتا ہے؟ جب چیز کھو جاتی ہے نا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا کیا پرائس ہے. اچانک صبح نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، تو اس وقت میں پتہ چلتا کہ ہاتھ سے آپ کتنے کام کر رہے تھے. آپ کو واش روم جانا ہے، سب سے پہلے تو دروازہ کھولنا ہے. دروازہ کھولنے کے لیے کیا یوز کرو گے؟ ہاتھ یوز کرو گے. ہاتھ ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ پیر سے. چلو میں نے جگاڑ ورڈ سنا آپ نے، اب جگاڑ کر لو گے، پیر سے کھولو گے. اب پیر سے کھولنے کے بعد نل اوپن کرنا ہے آپ کو، اب وہاں نل نہیں کھول سکتے آپ، وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے. برش کرنا ہے، پیسٹ کا کیپ کھولتے ہیں، برش پہ جو ہے پیسٹ رکھتے ہیں، پھر برش کرتے ہیں، پھر لگا دیتے ہیں، پھر کیپ. ایسے نہ جانے کتنے کام آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہو. اور ہاتھ کی قیمت آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے. بازاروں میں بکنے والی چیزیں ہیں نا، اس کی قیمت ہوتا ہے. آئی فون کتنے پرائس کا ہے، ہم خریدنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے لیکن ہمیں پرائس تو معلوم ہے. نہیں 40,000 روپے میں آئی فون نیا مل رہا ہے مارکیٹ میں، صحیح ہے. ہاں برانڈیڈ فون 80,000 کتنے میں؟ 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ ہے. کیسی جنرل نالج ہے دیکھیے، سب کو معلوم ہے. ہم خرید نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہمیں اس کی پرائس پتہ ہے. اسی طرح خود کی پرائس بھی معلوم ہونا چاہیے نا، کہ مجھے بکنا ہے بازار میں تو میرا پرائس کیا ہونا چاہیے؟ 10,000. یعنی جو اللہ نے جو آنکھ دی ہے اور آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہو، اس کا کیا پرائس ہونا چاہیے؟ پرائس لیس بولتے ہیں انگلش میں. دنیا میں بکنے والی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور آپ بیٹھ جائیں ترازو میں، تو جو بکنے والی چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں 1% بھی معنی نہیں رکھتے آپ کے وجود کے سامنے. آپ اتنے خاص اللہ کے، اتنے اسپیشل ہیں، اتنے تمام مخلوق میں آپ اشرف ہے، آپ اعلیٰ ہیں، آپ بہترین ہیں. وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں اور بس اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس کے باوجود بھی گھر میں بس پڑے ہوئے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، پڑھائی میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے. یہ لیزینس کی وجہ سے. لیزینس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ سستی ہے، آلسی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اردو میں نئے نئے ورڈز ایجاد ہو رہے ہیں. اس میں کاہلی اور کاہل ہے، یہ سب چیزیں الگ الگ ریجنز میں الگ الگ ورڈز یوز ہوتا ہے. اور تیسری جو کریئر تباہ ہونے کی بتا رہا ہوں، تیسری جو چیز ہے وہ ہے صحبت، فرینڈشپ. آپ کس کے ساتھ اپنا وقت بتاتے ہو، کس کے ساتھ آپ چیٹنگ کرتے ہو، کس کے ساتھ آپ مشغول رہتے ہو. یہ صحبت جو ہوتے ہیں نا، فرینڈس، اسکول کے فرینڈز ہیں، کالج کے فرینڈز ہیں، مدرسے کے فرینڈز ہیں، سب لوگ اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں، سب لوگ بہترین نہیں ہوتے ہیں. ہر برقع پہنی لڑکی نیک نہیں ہوتی ہے. بہت سے بچیاں اس لیے برقع پہنتی ہیں کہ ان پر لازم ضروری ہے، سوسائٹی کی وجہ سے پہننا پڑتا ہے. ان کے والدین کا پریشر ہے، یا ان کے محلے والوں کا پریشر ہے، یا پھر خاندان کا پریشر ہے، یا محلے میں بہت علماء ہیں ان کا پریشر ہے. اگر وہ پریشر نہ ہے، لے آ کر شہر میں چھوڑ دیں تو دھیرے 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 سب نکل جاتے ہیں. جینس آ جاتا ہے، ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. شہر میں چلے گئے، 1 مہینے میں ساری چیزیں چلے گئی. جو 15 سال 20 سال جو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے چلتے ہو، 15 دن میں لوگ کھو دیتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ اندر سے نہیں چاہتے ہیں. کچھ UK جانا ہوا، مجھے ساؤتھ افریقہ جانا ہوا، وہاں کوئی پکڑ اور پریشر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی بچیاں ماشاءاللہ سب لوگ بہترین
ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور بالکل پردے میں رہ کر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو وہ لوگ پردہ پسند کرتے ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کو پسند کرتے ہیں. تو یہ صحبت کی وجہ سے یہ غلط خیالات آتے ہیں انسان میں اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان. یہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آپ کے جو 3 دوست ہوتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ آپ کی زندگی کو آباد بھی کر سکتے ہیں اور یہی 3 آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں. 2 طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک وہ خالی دوست ہوتے ہیں، دوسرے بڑے خاص دوست ہوتے ہیں جس کو فیوریٹ فرینڈ بولتے ہیں، جس کو بیسٹ فرینڈ بولتے ہیں. جتنے لوگوں کی تباہی ہوئی ہے نا بیسٹ فرینڈس کی وجہ سے ہوئی ہے. فرینڈس کی وجہ سے کبھی تباہی نہیں ہوتی ہے. تباہی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیسٹ فرینڈس کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے. بیسٹ فرینڈس یا تو آپ کو بیسٹ بنائیں گے یا ورس بنا دیں گے. آپ کے جو قریبی دوست ہیں نا، یا وہ آباد کریں گے آپ کو یا پھر برباد کریں گے. ایک کلاس میں 40 بچے پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کی دوستی 40 بچوں سے نہیں ہوتی ہے. 2 یا 3 ہی بڑے خاص دوست ہوتے ہیں. وہ خاص اتنے خاص ہوتے ہیں کہ امی سے بھی زیادہ خاص ہو جاتے ہیں کبھی. یعنی کوئی پریشانی آئے تو پہلا خیال وہ سہیلی کا آتا، ارے وہ میری ساتھ دیتی، وہ میری کتنی خاص ہے. کوئی ساتھ نہیں دیتا. والدین ہی ساتھ اور آپ کا ایمان ساتھ، اپنا کیریکٹر ساتھ، یہ تربیت لے کر آپ اپنی زندگی گزاریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم آپ پر رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل آپ پر رہے گا. ورنہ یہ دھوکے کی زندگی ہے. آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو چاروں طرف سے لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. طواف مطلب بالکل تیار رہیں گے، گول گھوم رہے ہیں آپ کو اٹیک کرنے کے لیے، آپ کو برباد کرنے کے لیے. آپ کے سہیلی کے شکل میں آئیں گے، آپ کو دوست کے شکل میں آئیں گے، آپ کو سوشل میڈیا کی شکل میں آئیں گے. آپ کو السلام علیکم کر کے میسج آئے گا، اس میں پھر سلام کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں گے، اسلام کی باتیں بتائیں گے، پھر اس کے بعد میں گناہ میں ڈال دیں گے. اس لیے مدرسے میں تو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. علم لینا ایک چیز ہے، علم کو سمجھ کر عمل کرنا ایک چیز ہے. اسی لیے اللہ نے کہا بیسٹ امنگ یو آر دوز who learn Quran and teach Quran. ہم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ جو قرآن سیکھے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو عمل کریں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ ہم میں سے بہترین انسان ہے. لیکن صرف قرآن سیکھی جا رہی ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں، زیرو ہے عمل میں. اور دوسروں کو سکھانا کب سکھا پائیں گے آپ لوگ؟ جب آپ عمل کرو گے تو دوسروں کو جب سکھانے جاؤ گے تو آپ کے لوگ قدر کریں گے، آپ کی باتوں میں اثر رہے گا. جب آپ خود عمل نہیں کرو گے تو آپ کتنے بھی لوگوں کے پاس جائیں، بولیں، آپ کی زبان میں، آپ کے کلام میں، آپ کے باتوں میں وہ اثر نہیں رہے گا. تو عمل کرنے کی کوشش کرنا. قرآن سیکھنا ہی صرف مقصد نہیں ہے، قرآن سیکھ کر اسے سمجھنا، اس پر چلنا. اور آپ ایک محلے میں ایک لڑکی کافی ہے پورے محلے کے لڑکیوں کو سدھارنے کے لیے. مثالی زندگی جینا. آپ کوئی بھی محلے میں نندربار میں رہتی ہیں تو آپ کے خاندان کے لیے انسپریشن بنے. ارے فلانی بچی دیکھو کیسی زبردست ہے. اب شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہال میں سب جاتے ہیں تو کتنا سج کے جاتی ہے، میک اپ وغیرہ پتہ ہے آپ لوگ کو؟ ایسے ایشین پینٹس آ گئے ہیں، پتہ نہیں پینٹس وغیرہ لگا کے کر کے خود امی نہیں پہچانتی. اگر کوئی لڑکی بیوٹی پارلر جائے اور 1 گھنٹے کے بعد گھر میں آئے تو آپ کی امی آپ کو کرسی پہ بٹھا کے سوفے پہ، کوئی بچی آئی جیسا ہے میری بیٹی کی سہیلی، بیٹھو بیٹا، بیٹھ کے وہاں پہ چائے بسکٹ وغیرہ لا کے ایسا رکھیں گے. کیا آپ بولیں گے امی کیا ہو گیا آپ کو، آج اتنی ریسپیکٹ کر رہے ہیں میری؟ پھر آواز سن کے بولیں گے ارے تو ہے، میں تو کوئی اور سمجھ رہی تھی. یہ ایشین پینٹ کا دھوکہ ہے. ایسے میک اپ، ایسے کپڑے وغیرہ پہن کر پھر وہاں سیلفی چل رہا ہے، وہاں گانے چل رہے ہیں، وہاں ڈانس چل رہا ہے. اب وہ فنکشن ہال میں کونے میں عشاء کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے اور آپ اللہ کی بندی کھڑے ہو کر اللہ اکبر، نماز مصلی فولڈیبل مصلی ہوتے، پتہ ہے آپ لوگ کے پاس تو بڑے بیگز ہوتے ہیں،
आराम से मुसल्ला रख कर एक नमाज पढ़े तो पूरे लोगों को गोया आपने दावत दे दी वहाँ दी कि नहीं दी दावत आपने। दावत देने के लिए ज़ुबान का खोलना, कलाम करना ये ज़रूरी नहीं है, आपके एक्शन से, आपके अमल से भी आप दावत दे सकते हैं। कभी कोई फंक्शन हॉल में 100 औरतें हैं, 200 औरतें हैं, एक किनारे में मुसल्ला बिठाकर आपने नमाज पढ़ी, ईशा का वक्त हो रहा है, पढ़ा आपने नहीं पढ़ते, ख्याल तक नहीं आता हमें। अच्छा अब मैं बोला हूँ करके बेवक्त नमाज में नहीं खड़े हो जाना चाहते तो दावत सुबह में 11 बजे चल रही है, अल्लाह बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, वाकई वक्त हो रहा है नमाज का, मगरिब का वक्त है, अवलीन फुर्सत में नमाज पढ़ लें, उसके अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा देगा। देर करते जाएंगे तो उसके जो अजरात होंगे ना वो कम होते जाएंगे। तो ऐसे चीज़ें करो जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले आपसे, यानी उसमें फिर तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो गारत के घड़े में जा रहे हैं, देखो सब नाचने वाले वगैरह, उसमें नदामत होना कि या अल्लाह ये भी तेरी बंदियां हैं, जैसे मैंने पढ़ा या अल्लाह ये लोग के दिल में भी तेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इन्हें भी नमाज़ पढ़ने वाला बना दे, ये इनके सारी होना। वरना 90% वाले तो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़कर बड़ा इतराते हैं, सबको दिखाते हैं, अरे देखो नाच रहे हैं, ये जलने वाले हैं, ये मैं एक ही सही बंदी हूँ, मैं मदरसे के हूँ। तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर इल्म से भी आता, तकब्बुर इबादत से भी आता, और ख़तरनाक जो तकब्बुर है ना वो इबादत वाला है, यानी जो आबिद है, इबादत करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़ाकिर है, जिक्र करते हुए गुजार रहा है, और वो हकीर नज़र से देख रहा है दुनिया वालों को, तो फिर वो सबसे ख़तरनाक तकब्बुर है। तो वो तकब्बुर से भी आप सब लोगों ने बचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ज़माने में आप लोग जहाँ भी जाएंगे रोल मॉडल की तरह जाएंगे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल एडमायरर अगर किसी को देखना है ना तो वो आप में दिखना चाहिए लोगों को, कि वो लोग बोलना चाहिए कि ऐसे रियल एडमायरर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा, ये लड़की को देखा मैंने, ये इतने चीज़ें, ये क्वालिटीज़ मदरसे में पढ़ने के बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए। या फिर वो फिल्मी गाने चल रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आप भी एंजॉय कर रहे हो, तो फिर मदरसे में जो आप लोग तालीम हासिल किए उसका फ़ायदा क्या हुआ? कम से कम 100 लोग को आप इंस्पायर नहीं कर पा रही हैं, मैसेज नहीं दे पा रही हैं, ये साइलेंट मैसेजेस हैं। खामोशी से आपने इस्लाम की दावत दी थी वहाँ पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को आपने ज़िंदा किया है खामोशी से। वक्त हो रहा है, मगरिब की अज़ान हो रही है, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हो, अपनी अम्मी को ले आकर पानी दे रहे हो, अम्मी खाना खाते वक्त में वहाँ खड़े हो गए हो, तो दूसरे बच्चियाँ देखने आ रही, ये बच्ची अपनी वालदा की देखो कैसे खिदमत, वहाँ ताने भी तंज भी कसेंगे लोग, अरे ये क्या पुराने ज़माने की लड़की है माँ की खिदमत करते हुए, आप बताओ ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मैं जन्नत के पास में खड़ी हूँ, आप लोग वहाँ गाना चल रहा है, वो गानों के पास जाकर खड़े, मुझे भी जन्नत के पास में जवाब है ना आप लोग के पास में। लेकिन फिर पोलाइटली बहुत आजिज़ाना अंदाज में आप लोगों ने ये करना है। और इसके अलावा अगर स्कूल जा रहे हो आप लोग, कॉलेजेस को जाने का परमिशन है, तो बेहतरीन इल्म हासिल करो, वक्त पूरा एजुकेशन में दो आप लोग, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितना इनको समझेंगे, जितना स्किल सीखेंगे, आपसे जो नस्ल आएगी उसका इम्पैक्ट वो नस्ल पर भी रहेगा। आप एक पढ़ी लिखी खातून बनेंगी, माँ बनेंगी, तो आपसे जो बच्चे होंगे, नस्लें होंगी, वो नस्लों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और एक अच्छी कौम बनेगी इंशाअल्लाह। उसके लिए आप लोगों ने तालीम हासिल करना है, वालिदैन की खिदमत करना है, वालिदैन की खिदमत हर दिन हर पल करना है। आप करेंगे तो फिर ये चीज़ आने वाली नस्ल में आएगी। आपके जब बच्चे होंगे तो आपके बच्चे आपको खिदमत करेंगे, वरना फिर आपको पूछ कर भी नहीं देखेंगे। आज के जो बच्चे हैं वालिदैन से क्या कलाम कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान क्या है, उनके वर्ड्स क्या है, कैसा बिहेव कर रहे हैं। फ़ोन नहीं देने की वजह से झगड़ा चल रहा है, बातें नहीं कर रहे हैं वालिदैन से, 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं खाते हैं बच्चे। ये ज़माना ऐसा ख़तरनाक सिचुएशन आ चुका है कि अभी हाथ में कुछ नहीं रहा, पेरेंट्स से तरबियत नहीं कर पा रहे। एक दौर था 12-12 बच्चे होते थे घर में, 12 बच्चे भी कांपते थे वालिदैन से। आज 2 ही बच्चे हैं,
ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کی بھی تربیت نہیں کر پا رہے والدین. کیوں؟ بچے بڑے ضدی ہو گئے, ڈرا رہے ہیں اگر کچھ کرے یہیں سے کود کے مر جاؤں گی, سوسائڈ کر لوں گی. وہ بولنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے نا, اس زندگی کے لیے تڑپتے ہیں لوگ. ہاسپٹلس میں جا کر دیکھیں پتہ چلے گا کہ کیسے بیماریوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں, پریشان لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے لیکن کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے ان کا. اور آپ ایسے ہی دھمکی بھی دیتے ہو کہ میں مر جاؤں گی, میں کھانا نہیں کھاؤں گی. لوگ کھانے کے لیے تڑپتے ہیں. جو کچرا گرا ہوا ہوتا ہے اس میں سے ڈھونڈ کے بھی کھانے والے کئی لوگ ہیں. کچرا پڑا ہوا ہے وہاں پر, غلاظت ہے, کتے پیشاب کر رہے ہیں, ایسے بھوکے لوگ جا کر وہیں سے روٹی اٹھا رہے ہیں, اس کو صاف کر رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں. آپ کو تر و تازہ اکلے حلال کی کمائی, والدین محنت کر کے والد گھر میں کچھ سبزی کچھ چیزیں لے آتا ہے اور والدہ محترمہ بناتی ہے, اور فون نہیں دلانے کی وجہ سے آپ 2 دن بھوک ہڑتال کرتا ہے, کھانا نہیں کھاتے ہیں, لڑتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, کالج نہیں جاتے ہیں. اس طرح سے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور والدین کو تکلیف دے رہے ہیں تو صرف والدین کو نہیں دے رہے, تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے رہے ہیں, تکلیف آپ رب کو اللہ تعالیٰ کو بھی دے رہے ہیں. میرے ہر بیان میں یہ چیز میں ضرور رکھتا ہوں کہ آپ سے آپ کا رب خوش ہے یا نہیں ہے. یہ اگر جاننا ہے آپ نے تو آپ کے گھر میں اس کا جواب ہے. اور جواب کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہے, ناراض نہیں ہے, تو سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہے, ناراض نہیں ہے. آپ والدین کو ناراض کر کے تسبیح لے کر پوری رات عبادت کرتے رہے, وہ پڑھنے کا ثواب تو ملے گا, لیکن والدین کو ناراض کرنے کا جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہ یہ سزا تو ملنا ہی ملنا ہے, اور پھر اللہ ناراض ہے, کنٹینیوس ناراض ہے. تو آپ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے عبادت کرو گے تو اس عبادت میں کوئی زیادہ اجر نہیں ملنے والے ہیں آپ کو. عبادت کب کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے عبادت کرنا ہے. تو 2 طرح کی عبادت ہو رہی ہے. ایک اللہ کو ناراض کر کے عبادت کر رہے ہیں ہم, اور ایک اللہ کو راضی کر کے عبادت کر رہے ہیں. تو سوال کریں اپنے آپ سے کہ میں جو عبادت کرتی ہوں کیا یہ اللہ کو راضی کر کے عبادت ہو رہی ہے میری, یا اللہ کو ناراض کر کے میری عبادت ہو رہی ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا اس میں. تو میں آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پہلے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں, اپنے والدین کو راضی کریں, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. عبادت, قرآن پڑھنا عبادت ہے, نماز پڑھنا عبادت ہے, والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے. لیکن بہترین عبادت بتاؤں آپ کو کون سی ہے؟ گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا ایک بہترین عبادت ہے, اور یہی عبادت انسان کو متقی بنا دیتی ہے. انسان میں تقویٰ آتا ہے. تقویٰ نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے نہیں آتا ہے. تقویٰ کیسے آتا ہے؟ نماز بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, پھر ساتھ میں گناہوں سے بچیں. ورنہ کئی لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, چوری بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, زنا بھی کر رہے ہیں. تو وہ پھر بہترین عبادت نہیں ہوئی نا. بہترین عبادت کب ہو گیا؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو ساتھ میں گناہ سے بھی بچنا. یہ پیرالل 2 چیزیں ہونا لازم ہے. ورنہ ہر مذہب میں اپنے انداز میں سب لوگ ورشپ پوجا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کے مذہب میں جو آپ عبادت کر رہے ہو یہ قابل قبول عبادت کب بنے گی؟ جب آپ پیراللی گناہوں سے بچیں گے تو تب قابل قبول عبادت ہے. تو آج یہ نیت کر لیں آپ لوگ کہ ہم تو عبادت کریں گے ہی کریں گے, اور ساتھ میں گناہوں سے بچیں گے. اب ایک سوال, گناہوں سے بچنا تو کتنی طرح کے گناہ ہیں جو آپ کی عمر کی بچیاں کر رہی ہیں؟ 5-10 پین پیپر دو تو لکھ سکتی ہیں آپ کو. ہاں جی, پہلے تو معلوم ہونا نا, ورنہ معلوم ہی نہیں ہے تو آپ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, عبادت سمجھ کے کرتے رہے. سوشل میڈیا پر جانا, جنرل نالج, اقرا, پڑھ, علم حاصل کر, مجھے علم مل رہا ہے, گناہ کرتی ہے. تو پہلے پتہ تو ہونا چاہیے نا انسان کو کہ گناہ ہے کیا. والدین سے رف بیہیو کرنا یہ گناہ ہے. گندی چیزیں موبائلوں میں دیکھنا یہ گناہ ہے.
غیر بچوں سے باتیں چیٹنگ کرنا یہ گناہ ہے. وہ لوگ سلام کرے جواب دینا ثواب نہیں ہے, جواب بھی نہیں دینا ہے ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنا ہے, کوئی جانتے نہیں کچھ نہیں, ان سے چیٹنگ کر رہے ہیں. عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں, اس لیے میں آپ لوگ کے علم میں لے آ رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ کرتی ہیں, لیکن یہ قیامت کے قریب کا وقت ہے. ایک پل کافی ہے انسان کو پورا بگڑنے کے لیے, کمپلیٹ بگڑنے کے لیے, تھوڑا بگڑنے کے لیے نہیں. ایک پل کافی ہے, کمپلیٹ بگڑ جانا. یہ گناہوں سے آپ لوگ بچیں انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم سے نوازے آپ لوگ, اور والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنائے, اور گناہوں سے ہمیشہ بچائے رکھے. ابھی جو بھی آپ لوگ ڈالیے ہیں وہ نکال کر تھوڑا تھوڑا شیئر کر کے کھائیے. اپنا مت کھائیے, اپنا آدھا خود کھائیے اور اپنا آدھا کسی کو دیجیے. جب انسان باہر نکلتا ہے نا تو اس کا کیریکٹر سامنے آتا ہے. کسی کی امی اچھا سالن دیتی ہے تو کونے میں جا کے کھا لیتے ہیں, تو وہ اسپیشل ہے. تو وہاں آپ نے سخاوت دکھانا ہے, چیریٹی کہتے ہیں نا اس کو. یہی ہے کہ میرے پاس کچھ اچھا ہے تو میں 2-3 سہیلیوں کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤں گی. اس طرح سے آپ سب لوگ شیئر کرنا سیکھو انشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگا, آپ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ. یہاں بچوں کو ہی ہمیشہ باتیں کر رہا ہوں, تو آج ماشاءاللہ بچوں کو بھی بات کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ نندوربار سے جانا ہوا تو آپ لوگ کے ادارے میں ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, السلام علیکم. آپ سے والدین کو سلام سنانا میرا جانے کے بعد. انشاءاللہ.